अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरिल हुदा हबीबिना व हबीबी रब्बे किब्रिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां सनाउल्लाह। आज मेरे साथ प्रोग्राम के लिए जो दो फाजिल शख्सियात तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका तारफ़ करवा देता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं हज़रत मौलाना मोतीउल्लाह फ़ारूकी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब माशाअल्लाह इमाम व ख़तीब हैं, एक निजी यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ भी अंजाम देते हैं। आप अहल इल्म के यहाँ अपना एक मोतबर नाम और मकाम रखते हैं। ज़रा इब्लाग में भी जानी पहचानी शख्सियत है, हमारे साथ भी शफ़क़त फरमाते हैं। जब भी हम इन्हें दावत दें ये कबूल कर लेते हैं। आज भी आप तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल हसन साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब की शख्सियत माशाअल्लाह जानी पहचानी शख्सियत है। आप इमाम व ख़तीब भी हैं, आप मुदर्रिस भी हैं, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, साबिक़ डायरेक्टर जनरल दावा एकेडमी और साबिक़ ख़तीब इमाम फैसल मस्जिद इस्लामाबाद और शेखुल हदीस इब्न शेखुल हदीस। आपका तारफ़ करवाना तो बस मैं एक तबर्रुक के तौर पर ही करता हूँ, बाकी आप माशाअल्लाह किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो गुफ्तगू हम करेंगे, मैं समझता हूँ सादत हासिल करेंगे जिस मौजू पर बातचीत करने की, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज और उस मिराज के अंदर आपको मिलने वाले समरात और उम्मत के लिए कुछ असबाक, इनका हम तज़किरा करेंगे कि मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ा मुअजिज़ा है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और फिर जिन हालात के अंदर ये मुअजिज़ा नबी अलैहिस्सलाम को मिला, उनकी अपनी एक हैसियत है, एक अहमियत है, और इस मुअजिज़े की और इस मुअजिज़े के अंदर पेश आने वाले तमाम वाक़यात की एक अपनी तारीख़ी हैसियत है, एक अहमियत है। ये महज एक सफ़र ही नहीं था, बल्कि इस सफ़र के अंदर बहुत से असबाब पोशीदा थे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस वाक़े का तज़किरा कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इन अल्फाज के साथ किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह ताला ने ख़ुद इसका तज़किरा फरमा दिया है और फिर दूसरे मकाम पर भी अल्लाह ताला ने इसका तज़किरा किया है। लेकिन मैं इसी से आगाज़ करता हूँ और मौलाना मोतीउल्लाह फ़ारूकी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। मौलाना, इस आया करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अल्फाज जो ख़ास तौर पर इस्तेमाल किए हैं, एक अपनी ज़ात बाबरकात के हवाले से सुबहान का लफ्ज़ सुबहान अल्लाह, और दूसरे अपने महबूब बंदे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अब्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस बारे में ज़रा आप रहनुमाई फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मुअजिज़ा मेराज के हवाले से आज जो आयत अभी पढ़ी गई, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, इसके अंदर जो दोनों अल्फाज हैं, सुब्हान का लफ्ज़ मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के नज़दीक जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि अल्लाह की ज़ात अपने आप को पाकीज़गी, नमाज का सबक है वो भी सुब्हान से उसका आगाज़ है, रुकू में जाएँ तो तब भी सुब्हान है, सजदे में जाएँ तब भी सुब्हान है। और यहाँ पर भी अगर आकर हम देखें तो अल्लाह ने यहाँ पर भी सुब्हानल्लज़ी कहा है। इसका मतलब ये है कि इस वाक़े के अंदर जितने भी मुख्तलिफ़ी पहलू हैं उन सब को अल्लाह ने लफ्ज़ सुब्हान के अंदर इसको साफ कर दिया कि पाकीज़ा है वो ज़ात कि जिसने
جو ہے نا وہ اپنے بندے، اور پھر عبد کا اطلاق، یہ دو الفاظ یہ بھی بہت سارے سوالات کا جواب ہے کہ عبد بندہ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ روح اور جسم دونوں کا مجموعے کو کہا جاتا ہے. جی تو یہ اللہ کی کتاب کی شان ہے اور عربی زبان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے لفظ کے اندر جو خوبی ہے جی اس کی جب تک حقیقت کو انسان نہیں کھولتا تو بہت سارے سوالات اور بہت سارے خیالات اس کے دماغ کے اندر جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کی ذات نے اس پہ یہاں پر سبحان کہہ کر وہ بہت سارے شکوک و شبہات جو کہ تاریخ میں بھی لکھے ہیں، مورخین نے بھی لکھے ہیں، مفسرین نے بھی ذکر کیے ہیں، اور کچھ معتزلہ کے کچھ عقائد و نظریات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے نا سبحان کے لفظ کے اندر سے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کے کسی بھی کام کے اندر کوئی نقص اور کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور کسی قسم کی بھی اس قسم کی جو عیب والی چیز ہے وہ ہم اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کر سکتے. لہٰذا اس واقعے سے متعلق جتنی بھی ایسی کوئی بات ہے کہ جو عیب اور نقص کے حوالے سے ہے وہ ہم اللہ کی طرف اس کو یا اس واقعے کے اندر ہم اس میں سے منسوب نہیں کر سکتے. اور عبد کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بندہ ظاہر ہے جب انسان کے اندر روح نہیں ہے تو وہ مردہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور اگر صرف روح ہے تو بغیر جسم کے کس کام کی ہے. تو عبد کا لفظ جی اس بات پر دلیل کرتا ہے اس پورے واقعے کے اندر کہ اللہ نے اپنے بندے کو، یعنی یہ سفر روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار کے ساتھ جو کیا گیا تو وہ اس لفظ عبد سے واضح ہو جاتا ہے. باقی جو اس کے اندر احادیث کا ذکر آتا ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی چل کر گفتگو میں اس کی وضاحت ہوگی. متواتر احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں جس سے یہ واقعہ جو ہے معراج کا جو معجزہ ہے اس کو واضح کیا گیا ہے. جی مولانا ماشاءاللہ آپ نے بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے اور اس بات کو واضح فرما دیا کہ ایک اللہ کی ذات پاک ہے، بابرکت ہے، اور اس کے کسی کام میں معاذ اللہ کوئی نقص کیا کوئی جھول معمولی سا بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ ہے، رب ہے. اور پھر عبد جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو روح اور جسم کے مرکب کا نام ہے، کسی ایک چیز کو اگر الگ کر دیں تو وہ عبد نہیں بن سکتا. تو اب سے مراد یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جسم اطہر کے ساتھ، اپنے قلب اطہر کے ساتھ، اپنی روح مبارک کے ساتھ، پورے اپنے وجود مسعود کے ساتھ آپ اللہ کے حکم سے معراج پر تشریف لے گئے. لہذا اس میں کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. اور جو اس طرح کے ابہامات پیدا کرتے ہیں، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں جیسے مولانا نے فرمایا ہے معاذ اللہ وہ اللہ کی طرف ایسی بات کرتے ہیں کہ جو ایک انسان کو، ایک بندے کو کسی صورت بھی زیب نہیں دیتی. جی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب یہ فرمائیے کہ جب اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر معراج کے لیے بلایا، جیسے آیا کریمہ واضح ہے کہ اللہ لے گیا اپنے بندے کو، خود لے کر گیا اللہ تعالیٰ، تو کیا حالات و واقعات تھے اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے؟ اس لیے کہ بالعموم اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو جب معجزات عطا کرتا ہے تو کوئی بعض اوقات خاص ایسا واقعہ بھی ہوتا ہے کہ جس میں کوئی خاص چیز اپنے نبی کو دی جائے، دکھائی جائے. تو اس وقت کیا واقعات تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جیسے کہ آپ نے واضح کیا کہ یہ معجزہ اور اسراء اور معراج کا یہ واقعہ ایسا واقعہ ہے کہ جو کہ اس پوری کائنات میں کبھی پیش نہیں آیا تھا اور نہ ہی اب آ سکتا ہے. جی تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے انتظامات کیے تھے جو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن انسانی سوچ، انسانی عقل جو ہے وہ اس کو سمجھ نہیں سکتی ہے. جی تو وہ کیا حالات تھے، کیوں اللہ تعالیٰ نے وہی وقت منتخب کیا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سب وہ اس بارے میں منصوبہ بندی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہی کیا. جی تو جیسے ہم دیکھتے ہیں، سیرت میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ جو ان کے ساتھ سلوک کیا وہاں کے لوگوں نے، تو وہ بہت ہی افسوسناک تھا، آپ کے لیے بھی بہت ہی دکھ کا باعث بنا. جی لیکن آپ کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ تھی کہ جبکہ آپ سے یہ بھی کہا گیا کہ حضرت جبریل نے اگر آپ حکم دیں ابھی تو ان دونوں، اس پوری وادی کو دونوں پہاڑوں میں بیچ میں پیس ڈالا جائے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، اس لیے کہ آپ رحمت للعالمین ایسی شخصیت ہے. بہرحال آپ جس حالت میں آئے تھے یہی دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اشکو الیک ضعفی
وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، جی کہ اللہ میں اپنی جو کمزوری ہے اس کو میں تیرے پاس ہی پیش کرتا ہوں، تجھ سے شکوہ کرتا ہوں، اور اسی طرح جو میرے تمام معاملات ہیں اس میں بھی جو کمی ہے اس کے بارے میں، اور اس طرح جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کے بارے میں تو بہتر جانتا ہے۔ جی تو ظاہر ہے کہ ایک طرح سے کہہ لیجیے نفسیاتی وہ تصور تھا، اور وہ آپ کی کیفیت تھی جو آپ نے محسوس کی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیرت کے انہی صفحات میں کہ اسی سال آپ کے اوپر 2 صدمے اور آئے تھے۔ جی ایک تو آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جی بہت بڑا صدمہ تھا، بہت محبت کرتے تھے ان سے، ہمیشہ یاد کیا کرتے تھے، وہ رخصت ہو گئی، ان کا صدمہ تھا۔ پھر آپ کے چچا ابو طالب وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ دیتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے۔ جی تو یہ کئی چیزیں تھیں جس کی بنا پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح کی یہ کیفیت تھی، دکھ کی، تکلیف کی، صدمے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے لیے انتظام کر دیا کہ جب آپ اپنی آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھیں گے جی تو اس سے ایک استحکام بھی پیدا ہوگا، آپ کے بات میں قوت بھی پیدا ہوگی، طاقت بھی پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے پھر مکے سے وہ آپ کا وہ سفر شروع ہو گیا، آپ کے گھر سے ہی شروع ہوا، جیسے کہ حدیث سے آتا ہے جی کہ گھر کی وہ چھت پھٹی اور اس میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کا سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو زمزم سے دھویا، اور پھر اس میں علم اور حکمت جو ہے وہ بھر دی۔ اللہ اکبر۔ یہ اہتمام کیا گیا، جی یہی اسی لیے کہ آپ نے وہاں جانا ہے، وہ چیزیں سب دیکھنی ہیں۔ پھر براق کا انتظام، پھر آپ کے سامنے وہی دودھ اور شراب کے پیالے پیش کرنا، یہ سب جی اہتمامات تھے جو اسی بات کے تھے کہ آپ ایک انتہائی اہم سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں، جس کی جو رہتی دنیا تک اس کے بارے میں بات کی جائے گی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اس پورے پس منظر کو ہمارے ناظرین تک پہنچا دیا کہ کیسے قسم پرسی کے حالات ہیں ایک طرح سے، جی کہ رحمت للعالمین کا رویہ دیکھیے اور ان لوگوں کا رویہ دیکھیے بالکل بالکل کہ باوجود اس کے کہ جس میں اطہر لہو لہان ہوا، پاؤں مبارک میں خون جم گیا جوتوں میں، لیکن اس کے باوجود آپ نے جبرائیل سے ان کو سزا دینے کا نہیں کہا، بالکل، اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے ان کی اولاد میں سے کوئی مسلمان اولاد ہو میں جائے۔ سے لوگ آئے۔ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، مجھے پہچانتے نہیں ہیں۔ انہم لا یعلمون، نہیں جانتے۔ جی ہاں، یہ سمجھتے ہی نہیں۔ تو اس کے باوجود آپ کا شفقت بھرا رویہ، آپ کا امت کے ساتھ خیر خواہانہ رویہ، اور ان لوگوں کا رویہ، جی ہاں اور اس میں پھر اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انعام دیا آپ کو بالکل، کہ آپ کو بلا لیا اپنے پاس، اور وہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروا دیں آپ کو۔ مولانا یہ فرمائیے کہ جو معراج کا جو واقعہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، ظاہر ہے کہ جب نبی کوئی چیز مانگتا ہے اپنے اللہ سے، یا اللہ کی طرف سے کوئی چیز نبی کو دی جاتی ہے، تو نبی کی شان کے منافی ہے کہ اپنے تک رکھے۔ وہ اپنی امت کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ تو اس واقعے کے اندر بھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے بلایا، ایک طرح سے آپ کی دلجوئی فرمائی بلا کر کے، اور وہ ساری چیزیں دکھائیں، تو امت کے لیے بھی کچھ انعامات، کچھ ثمرات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہوں گے، ان کا تذکرہ ہو جائے کچھ۔ جی انعامات تو جو مختلف ذکر کیے گئے ان میں 3 بڑی اہم باتیں ہیں، جی جس میں سب سے پہلے تو میں سورہ بقرہ کی اس آیت کا ذکر کروں گا جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہے۔ جی یہ ایک بہت بڑا جو اللہ کا انعام ہے۔ ان آیات کو اگر آپ جب بھی پڑھیں، میں تو جب بھی پڑھتا ہوں ایک نہائی اس کا تصور سامنے آتا ہے، بے شک، ایمان کی کیفیت بھی اس کے اندر معلوم ہوتی ہے، انبیاء سے جو والہانہ عقیدت ہے وہ بھی معلوم ہوتی ہے۔ جی لیکن ان تمام انعامات سے پہلے ذرا اس بات کو دیکھنا اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کو جبریل علیہ السلام کا ایک آپشن تھا، اور پورا قرآن بھی جی نازل ہوا اور سارے احکامات وہ لے کر آتے تھے، جی لیکن یہ جو چند چیزیں یہ پاس بلا کر پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جی یعنی جہاں جبریل علیہ السلام بھی جو ہے نہیں جا سکے، وہاں سے آگے ان کو لے کر گئے، اور وہاں وہ ساری چیزیں جب عنایت ہوتی ہیں تو ایک انسان کے دل کے اندر ایک ایگو فیل ہوتی ہے کہ میں کتنے بڑے لیول کا کام کر رہا ہوں۔ بے شک،
تو اس حیثیت میں ہمیں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے معلوم ہونا بھی چاہیے، اس کا ترجمہ بھی آنا چاہیے، اس کی باقی ساری جو ہے نا چیزیں. جی دوسرا اس کے اندر جو بڑا انعام وہ نمازوں کا ہے جی کہ اللہ نے نمازوں کا جو ہے وہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انعام دیا، اور پھر 50 تھیں، 50 کے بعد پھر وہ 5 تک آئیں، اور پھر کہا کہ یہ جب 5 پڑھو گے تو اس پر بھی اجر 50 کا. اللہ اکبر. تو اس حساب سے آپ دیکھ لیجئے کہ کتنا بڑا انعام ہے. جی اور تیسرا بڑا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ جو فرمایا کہ شرک کے علاوہ باقی سارے کے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے. کچھ معافی اللہ تعالیٰ، کچھ بندہ معافی مانگے گا، کچھ توبہ طائب کے ذریعے ہوں گے، کچھ کی جو ہے وہ جہنم کی سزا یا جو بھی اللہ نے ایک اس کا ہر انسان کا ایک طریقہ کار مقرر کیا، لیکن وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر اپنے اس بنیادی عمل کی وجہ سے نہیں رہیں گے. البتہ شرک ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. تو شرک جیسی انسان کی زندگی سے نکلتا ہے، یعنی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے ہی وہ شرک کا جو معاملہ انسان کے اندر سے نکل جائے گا تو وہ بھی ایک یقینی کامیابی کی طرف لے کر جائے گا. تو یہ 3 بڑے انعام جن کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے، یہ انعامات ایسے انعامات ہیں کہ جن کو انسان اپنی زندگی پر غور و خوض کر کے دیکھے تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ یہ اس درجے کے اعمال تھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ یہ وہ خاص گفٹ ہے. اور جس کی مثال ہم عام طور پر بھی دیتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی تقریب ہے، شادی کی ہے یا کوئی بھی خوشی کی تقریب ہے تو بہت سارے گفٹس آتے ہیں، لیکن ہم اس میں سے نا جو کوئی خاص بندہ ہوتا ہے اس کا گفٹ بڑے خاص، اس کو جلدی ہوتی ہے کہ یہ کھول کر دیکھوں کہ اس کے اندر کیا ہے. تو اب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر معجزات بھی بہت سارے ہیں، باقی بھی بہت سارے، لیکن اس کے اندر ایک خاص جو یونیکنس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پاس عرش پہ بلایا. اب وہاں پر آ کر جو چیز دی گئی ہے تو وہ انعام ایک خاص اہمیت کا عامل ہے. جب اس کو کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں سورہ بقرہ، ہمیں نماز اور شرک سے بیزاری، یہ 3 بڑے کام ایسے ملتے ہیں کہ جو جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کا ذکر فرمایا. تو ہمیں اپنی زندگی کے اندر شرک سے بھی بچنا چاہیے، اور نماز کو اس ایگو فیل کرتے ہوئے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر معراج کے واقعے میں سے اس کو لے کر آئے، اتنی اپنے اندر جو ہے نا وہ خوشی فیل کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد جو آخری آیت جو سورہ بقرہ کے حوالے سے جو ذکر کی جاتی ہے آمن الرسول سے، تو اس کو بھی ہمیں زبانی بھی یاد کرنا چاہیے اور اس کا ترجمہ اور تفاسیر میں اس کا خاص طور پر پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے. جی مولانا، تینوں ثمرات یا تینوں انعامات ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہوئے پوری امت کو، اور یعنی سب سے پہلے رسول کے ایمان کا تذکرہ کیا اللہ نے، آمن الرسول، کہ سب سے پہلے رسول اس پر ایمان لائے اور جو ان پر نازل کیا گیا ہے. اور پھر آخری آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ بہترین دعا بھی سکھا دی، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور پھر ان آیات کی فیوز و برکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ جو گھر میں سوتے وقت ان کو پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے شر سے بچا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے. اور باپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی معنی اور حکمت کی طرف بھی جانا چاہیے. اور پھر نماز کا تحفہ کہ جس کو خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ وہ معراج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تو آپ کی امت کے لیے وہ نماز دے دی کہ یہ تمہارے لیے معراج کا ذریعہ ہے. اگر ہم 5 وقت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور وہ جو حدیث میں بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ کو دیکھ لیں کہ آدھی بندے کے لیے ہے، آدھی اللہ کے لیے ہے، درمیان میں کامن ہے، اور وہ کس طرح سے رب سے ہم کلامی ہے نہیں رکھ سکو. جی ناظرین، وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج جو گفتگو کا ہمارا موضوع ہے جس پہ بات کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ ہے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ثمرات، یہ چیزیں ہم جان رہے ہیں اپنے دونوں فاضل علماء اکرام سے. تو ابھی مولانا فاروقی صاحب نے وہ 3 خاص ثمرات، انعامات جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملے ان کا تذکرہ فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیات آخری، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا سب سے بڑا ثمر اور تحفہ،
اور پھر شرک سے جو بیزاری ہے کہ اس سے بچنا ہے ہر حال میں. اور یہی اللہ رب العالمین کی اس پاک کلام کے اندر اللہ نے خود فرما دیا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا. جی ڈاکٹر صاحب یہ جو معراج کا واقعہ ہے جو جیسے قرآن کہتا ہے کہ مسجد حرام سے پہلا آپ کا سٹے جو تھا وہ مسجد اقصیٰ میں ہوا. اللہ تعالیٰ وہاں سے براہ راست بھی لے جا سکتے تھے. تو اس کے درمیان میں جو واقعات ہوئے ہوں گے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اس کی بھی خاص حکمت ہوگی کہ اتنا طویل سفر جو کر کے آئے وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی تو اس میں کیا حکمت تھی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک جو بڑا انعام دینا تھا آپ کو اور وہ تھا معراج کا سفر. جی وہاں جا کر آپ کو جو کچھ دکھانا تھا جیسے کہ اسی آیت میں فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، جی تاکہ ہم نے نشانی ان کو دکھائیں گے. اس سے پہلے ایک اور نشانی دکھانی تھی. ایک تو یہی ہے کہ وہ جو مصر الانبیاء ہے جہاں پہ انبیاء کرام بھی آتے رہے اور وہاں پر بھی وہ موجود رہے، تو وہ بھی ایک بہت ہی مبارک جگہ ہے. جی الذی بارکنا حولہ، اس لیے خاص طور پہ فرمایا مسجد اقصیٰ کے لیے کہ وہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی دکھانا مقصود تھی کہ اس کو بھی دکھایا جائے کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور اس میں جیسے کہ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ رات میں جو انہوں نے اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کی کہ جو مسجد اقصیٰ کا دروازہ تھا تو بند نہیں ہوا. بہت کوشش کی، بہت ادھر سے ادھر سے انہوں نے جتنے بھی ہیلے کر سکتے تھے کس طرح بند کر دیں، نہیں بند ہوا. جی تو اور اس کے بعد پھر اسی لیے کہ انبیاء کرام نے آنا تھا، پھر وہ خاص جگہ تھی جہاں پہ انبیاء کرام اپنے سواریوں کو باندھتے تھے، وہیں پہ براق کو وہاں باندھا گیا. وہاں سے پھر آپ تشریف لے گئے، تمام انبیاء کرام سے ملاقات ہو گئی. تو یہ ایک آپ ان سے ایک پہلا تعارف تھا. جی اس میں حکمت جو نظر آتی ہے کہ ان سے تعارف کرانا تھا کہ یہ جن کا ذکر تم قرآن کریم میں پڑھتے ہو سنتے ہو، اب یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ شخصیات خود موجود ہیں. جی اور پھر یہ ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی. پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان کو آپ کو امامت کا درجہ دیا گیا اللہ کہ اکبر. آپ ہیں ان کے امام جی ان سب کے لیے. اور اسی لیے آپ پھر قیامت کے دن بھی وہی امامت بھی اور گواہی کا بھی مقام جو ہے وہ آپ کے لیے خاص کر دیا گیا. تو یہ وجہ تھی کہ آپ کو وہاں پہ امامت کا درجہ دیا گیا. جی اور پھر اس کے بعد آپ پھر وہ آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے. تو یہ وہ چیزیں جس سے آپ کو وہی سکون، اطمینان اور اپنے اس دعوت کے استحکام کا ذریعہ ملتا ہے. اور ان انبیاء کرام کو دیکھ کر بھی آپ کو بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بھی ایک اسی فیملی کا حصہ ہوں. جی میں کوئی الگ نہیں ہوں بلکہ انہی سے، یہ میرے سارے ہی میرے کوئی بڑے ہیں، بزرگ ہیں، کوئی میرے ہم پلہ ہیں، تو لیکن یہ سب ہم ایک ہی فیملی کے افراد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو منتخب کیا ہے اسی دعوت دین کے لیے اور دعوت دین کے کام کرنے کے لیے. کسی نے کس طرح سے کیا، کسی نے کس طرح سے کیا، لیکن سب کا سب ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا کہ اس دین کی دعوت پہنچانی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کے مطابق. تو یہ دیکھیے اس سے کتنا آپ کے دل میں ایک اطمینان، ایک سکون، ایک استحکام پیدا ہوا ہوگا بے شک. کہ میں اپنی دعوت کو اب آگے لے کر بڑھوں، کہ میرے جو پیش رو تھے یہ سب میرے سامنے موجود ہیں. اسی میں پھر وہ ایسی حکمت نظر آتی ہے کہ آپ کو خود وہ جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا یطمئن قلبی، جی تو اسی اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود دیکھ لیجئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اسی لیے آپ کو امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہے بالکل کہ آپ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی. اور ظاہر ہے کہ سارے نبی ایک ہی دعوت کو لے کر کے آئے. ایک ہی دعوت ان کا اسلوب مختلف ہو سکتا ہے، ان کے اس وقت کی انوائرمنٹ، ان کے حالات مختلف ہو سکتے ہیں، ان کی شریعت کے احکامات مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن تمام انبیاء ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے، بالکل ایک دوسرے کی دعوت کو آگے لے کر کے چلنے والے، اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے والے. اور وہ تکمیل تک پہنچی خاتم النبیین امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. شریعت بھی وہاں مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا اور دین کا عملی نفاذ بھی ہو گیا آپ کی حیات طیبہ کے اندر. اور ایک پوری یعنی وہ خطہ ارضی بھی آپ کو دے دیا گیا جی ہاں جس کے اوپر اس کو ایکسرسائز کرنا تھا، پورے نظام کو چلانا تھا.
اور وہ نظام بھی مکمل ہو گیا، تکمیل پذیر ہو گیا۔ جی مولانا صاحب، یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنی اس آیہ کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ آیات ہیں جو ہم نے آپ کو دکھانی تھی اور دکھائیں اس سفر کے اندر اللہ رب العالمین جو لے کر کے گئے تھے۔ تو یہ جو مشاہدات تھے، یعنی یہ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے واقعہ معراج کے اندر، ان کو کس طرح سے آپ لیتے ہیں، ناظرین تک کیسے پہنچائیں گے؟ دیکھیں جی، ایک طرف تو انعامات کی بات تھی، جی ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اور معراج کی بات تھی۔ جی ظاہر ہے اس کے اندر جہاں نماز کی بات ہے، جہاں باقی سارے احکامات کی بات تھی، جی وہاں کچھ ایسی چیزیں بھی دکھائی گئیں کہ جو معاشرتی یا معاشی یا زندگی کے ایسے کام ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور جی لوگ اس کو، ظاہر ہے پہلی امتوں میں بھی، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ تو شریعتوں کے اندر رہا، لیکن تقریباً تمام انبیاء نے ایک ہی اللہ کی طرف بلایا ہے، جی اور اللہ کی شریعت ظاہر ہے تھوڑا سا اس کا عمل کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی جو لوگ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو مختلف احادیث میں ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور مشکات شریف کے اندر بھی جی مختلف احادیث کے اندر بہت سارے ایسے مشاہدات دیکھے گئے، جن میں سے چند ایک کی جھلکیاں ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو کچھ لوگ تھے کہ جن کے ناخن جو تھے وہ لوہے کے اور اس طرح کے بنے ہوئے تھے، بہت سخت قسم کے، اور وہ اپنے جسموں کو جی نوچ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ کون سے لوگ ہیں، کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو گوشت کھاتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ غیبت کرتے تھے۔ جی اب غیبت قرآن کے اندر ٹوٹلی پروہیبٹڈ ایک چیز ہے، اور ان تأکل لحم اخیہ میتا کا جو ہے نا وہ قرآن کے اندر ذکر کیا گیا۔ جی تو ایسے اعمال کے جو ہماری زندگی کو یا اخروی نجات کو خراب کر سکتے ہیں، تو ان کا بھی اس کے اندر مشاہدہ کروایا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں کہ جو لوہے کی جو تھوڑے ہیں ان کے ساتھ ان کے سروں کو مارا جاتا ہے، پھر وہ کچلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر مارا جاتا ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی دریافت فرمایا کہ یہ کس قسم کے کون سے لوگ ہیں؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں۔ جی ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا ہے کہ دو ہانڈیاں پڑی ہیں، ایک میں اچھا بھنا ہوا صاف خوبصورت گوشت ہے، اور ایک کے اندر کچا گلا سڑا ہوا جو ہے نا وہ گوشت پڑا ہوا ہے۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پھر دریافت کیا کہ یہ فرمایا یہ وہ لوگ جو تھے ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اچھا کھانا کھانے کی بجائے جی وہ گلا سڑا ہوا کھانا جو ہے نا اس کو کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دریافت کیا تو یہ کیا ہے؟ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس نیک پاکیزہ بیویاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی دوسری جو نامحرم عورتیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بدکرداری کی طرف جاتے ان ہیں۔ کی بدکرداری کی طرف جو ہے نا جی وہ اڈلٹری کا جو معاملہ ہے اس کی طرف جاتے ہیں۔ جی تو اسی طرح خواتین کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ وہ خواتین بھی ہیں اس کے اندر کہ جو اپنے پاکیزہ شوہروں کو چھوڑ کر جو ہے نا وہ ناجائز کام کی طرف جو ہے نا وہ آگے بڑھتی ہیں۔ جی ایسے ہی فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پیٹ بہت بڑے پھولے، یعنی بڑے بڑے مکانات کی طرح جس کے اندر لوگ رہنے والی جگہ ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے تھے۔ فرمایا یہ کون سے لوگ جی ہیں؟ فرمایا یہ سود خور لوگ ہیں۔ تو خیر مطلب ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف چیزیں اس میں ملتی ہیں، لیکن لب لباب ان کا یہ ہے کہ معاشی اور معاشرتی مسائل وہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر جن چیزوں کو منع فرمایا، وہ تقریباً ان میں سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں مشاہدہ کروایا گیا، اور وہ مشاہدہ ایسا تھا کہ وہ سخت ترین عذاب کے اندر تھے۔ جو عذاب دیا جا رہا تھا، جو میں نے الفاظ بولے ان پر بھی جو حدیث میں بھی ذکر کیے وہ میں ذرا ریپیٹ کرتا ہوا جاؤں کہ فرمایا کہ جو ان کو سزا دی جاتی تھی اس میں جو چیز کچلی جاتی تھی وہ دوبارہ ثم لا يموت فيها ولا يحيى والی کیفیت، جی مطلب ادھر وہ دوبارہ سر جو ہے کچلتے تھے، ختم ہوتا تھا، پھر وہ بن جاتا تھا۔ مطلب یہ ایک ایسی سزا ہے کہ جو سرکل کے اندر چلتی رہے گی۔ تو یہ عذابات، جو عذاب کی مختلف قسمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی، ان کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا امت کو یہ سمجھانے کا کہ عروج پر جا کر جہاں بہت سارے انعامات لے کر آ رہا ہوں، جی اس کے پہلے میں نے ایسی بھی کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ جس سے میری امت جو ہے وہ
جو امت کے کام ہوں گے اس کی بنیاد پر وہ اللہ کی پکڑ اور اس کے عذاب کا شکار ہوں گے. تو اس واقعے کے ساتھ وہ ان کاموں کو بھی اس بنیاد کے اوپر چھوڑے گا کہ یہ بھی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی نسبت سے ہے. تو اسی لیے کسی کی طرف میلی نظر سے دیکھنا یا سود کی طرف جانا یا نماز میں سستی کرنا یا اس قسم کے جتنے بھی کام تھے ان ساری چیزوں کو کرنا، یہ بلا شبہ اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے نامہ اعمال کی تباہی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو انعامات کی طرف جانا چاہیے اور جہاں عذاب کا ذکر ہے ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جب تک ہم خود اس کے لیے کوئی ہمت نہیں کریں گے، ایفرٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے نہیں بچا پائیں گے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے اندر اس طرح کی چیزوں کو بھی خاص طور پر ذکر کیا، اور اسی لیے کیا کہ تاکہ امت کے لیے قیامت تک کے لیے ایک رہنمائی اس کے اندر موجود رہے. جی مولانا، دونوں چیزیں آپ نے بتا دیں کہ وہ مثبت چیزیں بھی جو کرنے کی تھیں وہ بھی انعام کی شکل میں دے دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایسی چیز سے آگاہ کر دینا کہ جو آنے والے دنوں میں نقصان کا ذریعہ بن سکتی ہو، یہ بھی ایک انعام ہے کہ آپ کو پہلے سے متنبع کر دیا جائے، بتا دیا جائے. یہ تو نبی کی بنیادی باتوں میں سے نا بشیر و نذیر، جی ہاں، اس اعتبار سے دونوں چیزوں اس کے اندر بھی موجود ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے دونوں مشاہدات آپ کو کروا دیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو انعام یافتہ ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو سزا یافتہ ہیں. تو لہذا امت کے لیے سبق یا امت کے لیے میسج یا انعام یہی دیا گیا کہ ان کاموں کو کرنا ہے جو انعامات کی شکل میں ہیں، جن پر وہاں پہ اجر مل رہا ہے، جن پہ وہاں پہ اچھی ان کی اوبھگت ہو رہی ہے، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن کی بنیاد پر لوگوں کو، پہلی امتوں کو سزائیں مل رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب، معجزات انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اور کم و بیش جب بھی کسی نبی کو معجزہ ملا تو ان کی امت نے، ان کے ماننے والوں نے اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کیا، اس پہ سوالات ضرور اٹھائے. اور خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ رب العالمین نے یہ عظیم ترین معجزہ عطا فرمایا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ہوا اور نہ قیامت تک کسی کو ہو سکتا ہے. تو اس معجزے کے ملنے پر اس وقت کے لوگوں نے، جو آپ کے دین کو قبول کرنے والے نہیں تھے بلکہ مخالفت کرنے والے تھے، انہوں نے بھی کوئی سوالات اٹھائے آپ پر. جی، اس سے پہلے ایک اور چیز میں عرض کرتا چلوں، وہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا جو طریقہ کار تھا آپ کے ساتھ، جو مختصراً کہ وہ آپ کو تمام آسمانوں پر، ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی. جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ان کو دیکھا کہ ان کے دائیں بھی اور بائیں بھی کچھ وہ سائے ہیں یا انسان ہیں. دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حضرت آدم ہے. تو پھر آپ کا تعارف کرایا، بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ الابن الصالح والنبی الصالح. اور اس طرح کر کے مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء کرام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا، اس کا ذکر فرمایا. حضرت زکریہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان سے ملاقات ہوئی. ادریس سے ہوئی. ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تو ظاہر ہے کہ آپ کے اسی خاندان سے ہیں، انہی کے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. تو انہوں نے ایک پیغام دیا کہ میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. سلام بھیجوایا اور ان سے کہا کہ یہ ان کو بتا دینا اپنی امت کو کہ ان الجنت طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ تیاری کرنے کے لیے کس کی تیاری کرو گے؟ تو جنت جس کی مٹی جو ہے وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت ہی پاکیزہ. پانی اس کا انتہائی ٹھنڈا، انتہائی میٹھا، بہترین پانی ہے. اور وہ زمین کیا ہے؟ اس کے اندر مختلف وہ تالاب سے ہیں اور وہ کھیت ہیں، اور اس کے اندر جو پودے لگانے ہیں وہ امت نے کرنے ہیں. اللہ اکبر. وہ پودے لگانے ہیں تم نے. وہ کیا ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کہ یہ ہے وہ پودے لگ جائیں گے اسی کھیتوں میں، اس پودوں وہاں جگہوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص کی ہیں. تو یہ امت کا کام ہے کہ وہ یہ کرے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والا بھی واقعہ آتا ہے. ان کا بھی ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جب آپ جانے لگے تو رو پڑے. تو پوچھا بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہ نبی میرے بعد آیا، لیکن اس کی امت کتنی ہوگی، کتنی زیادہ ہوگی، مجھ سے کہیں زیادہ ہوگی، تو اس لیے مجھے بس وہ رونا آ گیا. اور پھر انہیں پھر نماز کے حوالے سے جس طرح ہم اس امت پر احسان فرمایا کہ 50 سے 5 تک انہوں نے
اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ جی تو بہرحال جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے تو اس میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے جی تو ظاہر ہے کہ آپ کو بتانا تھا مکے والوں کو بھی کہ یہ اس طرح ہوا ہے، تو وہ اس بات پہ ایک دم جی پریشان ڈاکٹر ہو گئے۔ صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں اچھا۔ کیونکہ یہ ذرا تفصیلی بات ہوگی آپ کی، جی جی مجھے وقفے کو کہا جا رہا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع جس پہ ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا واقعہ ہے، اور اس میں جو پھر امت کے لیے انعامات ملے، جو ثمرات ملے، ان کا تذکرہ ہے۔ جن کاموں کے کرنے کے بارے میں تعلیمات آئیں اور جن سے رکنے کا کہا گیا، ان کے بارے میں آگاہی ہم جو اپنے دونوں فاضل علماء کرام سے حاصل کر رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرما رہے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس واقعے کا تذکرہ آ کر کے کیا مکہ مکرمہ میں، تو پھر مشرکین نے بھی کچھ اعتراضات آپ پر اٹھانا شروع کیے، تو وہ ذرا میں چاہ رہا تھا کہ ذرا آپ تفصیل سے بتا دیجیے گا۔ جی ہاں، اس میں ایک تو پہلی بات تو یہی تھی ان کے لیے کہ اتنا لمبا سفر جی کہ مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک کہنے کہ 1 مہینہ لگ جاتا ہے، تو جی۔ انہیں ایک رات میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ ایک ان کے لیے بہت ہی باعث تعجب بات تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے چیزیں بتائیں وہاں پر اور اس کے بارے میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیں، تو وہ انہوں نے اس پہ بھی وہ پریشان ہوئے کہ واقعی آپ گئے بھی تھے یا نہیں گئے تھے۔ جی تو جو لوگ جا چکے تھے انہوں نے سوالات کرنے شروع کر دیے، آپ کا امتحان لینا شروع کر دیا کہ فلاں دروازے کیسے تھے، فلاں کھڑکیاں کیسے تھیں، فلاں محراب، اس طرح کی چیزیں جو بھی انہوں نے دیکھی تھیں وہ سب پوچھنے لگے۔ جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانی شروع کر دی۔ تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس لحاظ سے تو نہیں دیکھیں کہ میں امتحان دینا ہے، جی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا، جیسے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ لائیو اسٹریمنگ ہوتی ہے، جی اسی طرح آپ کے سامنے وہ مسجد اقصیٰ سامنے آ گئی۔ اللہ اکبر۔ بس اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا کہ جی۔ آپ نے وہ تمام چیزیں جو تھی وہ من و عن بتا دی، اور ان کو یہ بتا دیا کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے یہ سفر تھا اور وہ میں نے چیزیں دیکھی ہیں۔ پھر ان کو ایک اور حوالہ بھی مل گیا جی کہ ایک قافلہ جو وہاں سے آ رہا تھا، شام سے مکہ آ رہا تھا، تو راستے میں ہے، آپ نے بتایا کہ میں نے اس قافلے میں اتر کے وہاں سے ان سے پانی پیا تھا۔ جی تو انہوں نے پھر گواہی دی کہ ہاں واقعہ ایسا تو ہوا تھا کہ ہم نے محسوس کیا کہ یہ پانی کم ہو چکا ہے، یہ وہ نہیں ہے، یا اس میں کوئی تبدیلی ہے، ایسی کوئی چیز محسوس ہوئی ہمیں۔ جی تو انہوں نے اس بات کی گواہی دی، تو یہ اس بات کی عیاں تھی کہ وہ اس چیز کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تھا۔ جی اور جب ان کو دعوت دی گئی لیکن پھر وہی اپنی اسی مقام پر تھے کہ وہ نہیں ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک مومن کی شان بھی دیکھیے کہ بعض لوگ گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جی اور کہنے کہ دیکھو تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، تو دیکھیے کیا ایمان ہے، کیا یقین ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کوئی انہوں نے یہ نہیں کہ پہلے میں پوچھ لوں دیکھ لوں کیا کہا ہے کیا نہیں کہا، نہیں کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ اللہ یہی تو صدیقیت ہے، اللہ یہی تو وہ صدیق ہے کہ جس نے یہ نہیں سوچا کہ میں پوچھ تو لوں پہلے، جی نہیں، فوراً یہی کہا۔ اللہ اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کی گفتگو سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو دیکھ کر دو طرح کے رویے جو لوگوں کے سامنے آتے ہیں، جی ایک وہ جو ان نشانیوں کے بارے میں متردد ہوتے ہیں، شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں، تو ظاہرہ وہ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہی نشانیاں دیکھ کر جو صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے واقعہ بتایا کہ جب ابو جہل نے کہا کہ اب تو مان لو، اب تو تمہارا نبی ایسے کہہ رہا ہے، ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی، ملاقات نہیں، تو فرمایا کہ کیا واقعی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ کہنے لگے کہ اس سے اگلی بھی کوئی بات کہیں تو میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، آمنا و صدقنا والی بات، بالکل میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سے لے کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج نصیب ہوئی اور مشرکین کا طرز عمل جو سامنے آیا، تو دو گروہ ایک طرح سے اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جو اس عظیم و شان معجزے کے بارے میں امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی گمراہ ہے، اور ایک گروہ الحمدللہ وہ ہے کہ جو اس معجزے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی معجزہ، آپ کے جسم اطہر کے ساتھ، آپ کی روح مبارک کے ساتھ معجزہ سمجھتا ہے،
اور وہ صاحب ایمان لوگ اسی طرح سے چلے آئے ہیں اور چلتے چلے آئیں گے. تو میرے خیال میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تائب ہوں اور ایمان کی طرف آئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کرنے والے بنیں. جی مولانا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو معراج کی تاریخوں کے بارے میں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی خاص تعین نہیں کیا گیا، کیا اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟ جی، اس کے اندر ظاہر ہے بہت ساری حکمت ہے، کیونکہ اتنا خیر کے عادت قسم کا یعنی معجزہ ہے یہ، جی، اور باقی تمام معجزات سے ہٹ کر تھا. تو ظاہر ہے اس سے ملتی جلتی پھر بہت ساری عقیدتیں اور وابستگیاں شاید اس دن کے ساتھ وابستہ ہو جاتی. جی، تو اس وجہ سے ظاہر ہے اگر کوئی اس کو واضح کرنا ہوتا، اب سب سے پہلی بات تو ہوا کب. جی، اب ہوا کب میں بھی کم سے کم بھی 26 آ رہا ہیں. جی، ٹھیک ہے جی. زیادہ تر جس بات کے اوپر کہا جاتا ہے وہ نبوت کے 12ویں سال کا ذکر کیا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 51 سال عمر تھی. جی، اس وقت سے اس کو زیادہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ یہ اس وقت ہوا، یعنی ہجرت سے 2 سال قبل. جی، تو اگر تھوڑا سا دیکھا جائے کہ اگر یہ اسی تاریخ کو بھی اگر تسلیم اور اکثر نے کیا بھی ہے، اسی تاریخ کو بھی دیکھا جائے تو اس کے بعد بھی پورا مدنی پیریڈ موجود تھا. جی، تو اگر اس دن کی حوالے سے کوئی دن کی اہمیت، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنوں کی اہمیت جہاں پر ہے وہاں پر ہے. عبادات 2 قسم کی ہیں، ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے دن کی وجہ سے اور ظرف زمان ظرف مکان جس طرح ہم کہتے ہیں، زمان و مکان کی وجہ سے بھی اہمیت عبادت کی بڑھ جاتی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھر کی نماز اور مسجد میں باجماعت نماز اب فضیلت بڑھ گئی، ایسے ہی جو ہے نا وہ حرم کی نماز اور جگہ کا بھی بڑا فرق ہو جاتا ہے. جی، تو اسی طرح ظاہر ہے ایک امت میں ایک ایسی چیز موجود تھی. اب روزہ ہے، اب اس کا بھی آپ دیکھیں عام دنوں میں اس کی فضیلت دیکھ لیں، اور پھر 9ویں 10ویں محرم کا دیکھ لیں، یا رمضان کے روزے کی اہمیت کو دیکھ لیں کہ پوری زندگی کے روزوں کے برابر ہے. تو بالکل ایسے ہی اسی اعتبار سے یہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس واقعے میں جو حقائق تھے اس کی جگہ اس دن کی اہمیت اور اس دن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے مدنی پیریڈ میں اس دن کے حوالے سے سچ ایسی کوئی احادیث صحیحہ کے اندر ایسی بات نہیں ملتی کہ جس کی بیس پر جو ہے نا وہ البتہ وہ تعلیمات ہیں جو تعلیمات تو ظاہر ہے اس کا عام دن سے بھی تعلق ہے، ان پر عمل کرنا اصل بات ہے. جی ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، میں چاہوں گا کہ اس پہ ایک خاص آپ سے ایک پیغام جس کو کہوں لے لیا جائے کہ یہ واقعے کے جتنے اسباق ہیں جو آپ دونوں نے بیان فرمائے ہیں، اس پہ بڑے انعامات اور ثمرات بھی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس امت کو ملے ہیں. اب امت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ جی ہاں، یہ تو یہی سب سے اہم سوال ہے کہ ہم صرف اس کو منانے کی فکر نہ کریں بلکہ یہ سوچیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا اہتمام کیوں کیا تھا. جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ہو گیا اور آپ نے اس کا حق ادا کیا، جی، سب اس کے گواہ ہیں. لیکن اب ہمارے لیے کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے کہ مولانا نے بھی ارشاد فرمایا جی، کہ یہ ایک وہ معجزہ ہے، ایک خارق عادت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. بے شک. وہ جیسے چاہے کر لے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، ٹوک نہیں سکتا، چیلنج نہیں کر سکتا، وہ جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے. تو لہذا پھر اس پر ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے، جو اللہ نے کہہ دیا ہے اس پر پختہ ہونا چاہیے اور اس کو ماننا ہوگا ہمیں. جی، یہ کہنا کہ یہ خواب میں تھا یا آپ کے روح کے ساتھ تھا، تو یہ کوئی باتیں وہ نہیں ہیں جو قرآن کے بالکل ہی منافی ہیں، اور مولانا نے وضاحت سے اس کو بتایا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسراء جو مکہ مکرمہ سے تھا مسجد اقصیٰ کی طرف، جی، اور اسی مسجد اقصیٰ کے لیے آپ نے فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، جی، تو یہ بہت ہی مبارک بقاع ہے، مبارک ایک مقام ہے، مبارک ایک اس کی برکت ہی برکت ہے. اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جی، آج یہ ہمارا دل جو ہے وہ دکھ سے بھر جاتا ہے کہ وہاں پہ یہودی اور یہ دوسرے جو دشمنان دین ہیں وہ اس کو پامال کر رہے ہیں، جی، اس کو اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے. صہیونی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں. جی ہاں، جی، تو وہ یہ ہے کہ یہ امت اسلامیہ کا فرض ہے کہ جو حضرت عمر نے اس کو ان سے عیسائیوں سے واپس لے کر مسلمانوں کو دیا، صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لے کر پھر اسلام میں لایا، اور پھر ہم اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم اتنے بڑے ملک ہیں، اتنی بڑی طاقت ہے اسلامی طاقت، لیکن ہم اس میں بالکل ہی نل ہو چکے ہیں، کسی قابل نہیں رہے
کہ ہم اس کو واپس دے سکیں. جی تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا اللہ اکبر. کہ ہماری ان حکومتوں سے، ہمارے اصحاب اقتدار سے، جی کہ تم نے کیا کیا، اس مقام کے لیے کیا کیا جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پہنچے تھے. جی اور تیسری بات یہی ہے اس معاملے میں کہ جو اس عظیم واقعے میں جو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امامت دی گئی، جی امامت کا درجہ دیا گیا، تو یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی امامت، آپ کی قیادت، اس کو سمجھا جائے، اس کو صحیح معنی میں آپ کی اتباع ہے، اطاعت ہے. جی جیسے کہ انبیاء کرام نے آپ کی اللہ کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت کی، آپ کی جی امامت میں نماز پڑھی، آپ کی جی ابتدا میں نماز پڑھی. تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ اس کو پھر ہمیں اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے کہیں وہ کسی طرح کم نہ ہو جائے. اللہ اکبر. جو اللہ نے مقام رکھا ہے، کتنا اونچا مقام رکھا ہے، تو اس کو، اس مقام کو سمجھنا، اس کو اس کے مطابق پھر آپ سے محبت، آپ پر ایمان، آپ کی اطاعت، آپ کی اتباع، جی آپ کی ہر بات کو ماننا. جیسے کہ قرآن نے یہی کہا ہے کہ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. اللہ اکبر. کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے پھر کوئی اختیار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چوائس نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا تو وہ کہے کہ نہیں میں یہ کروں گا، میری اللہ مرضی اکبر. ہے، میری رائے، یہ نہیں ہو سکتا. جی وہاں پہ رسول اللہ کی بات جو ہے وہ سب سے اٹل ہونی چاہیے، سب سے نمایاں ہونی چاہیے، سب سے اوپر ہونی چاہیے، بے اس شک. کو مانا جائے. تو جب ہم یہ مان لیں، اور ایک بات جس کی طرف مولانا نے بھی اشارہ فرمایا جی کہ وہی ہے کہ ہم اس کو صرف منانے کی طرف نہ جائیں. جی منانا ضروری نہیں ہے، اسی لیے ہمیں اس کی کوئی تاریخ ہی نہیں ملتی جی کہ کس مہینے میں، کس سال میں، کب ہوا. ایک معجزہ ہوا، ایک واقعہ ہوا. جی اصل تو اس سے جو ہم نے یہ دروس لینے ہیں، یہ اسباق لینے ہیں، یہ سے جو ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے، وہ ہے ہمارے اوپر لازم. اس کے اوپر چلنا ہے. اور معیار بھی جناب ابو بکر صدیق دیکھ رضی اللہ کا تعالیٰ عنہ ہی کا رکھنا چاہیے. اللہ اکبر. میں ذرا اس حوالے سے کرتا بس جاؤں ایک آدھ جملہ جو وقت ختم ہوا. جیسے جی ہی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات کی گئی، جی ان کا جواب یہ تھا کہ وہ سچ ہے. وہ سچ ہے. اللہ آج اکبر. میرے کان میں جب یہ بات پڑ جائے کہ میرے نبی کی یہ سنت ہے، جی وہ میرے عمل میں ہونی چاہیے. عمل میں ہونی چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. دل تو چاہ رہا تھا کہ اس پہ اور باتیں کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم الشان معجزہ، اور اس میں ملنے والے امت کے لیے بہت سے اسباق بھی ہیں اور بہت سے ثمرات بھی ہیں، دونوں کو جانیں اور سیکھیں. لیکن وقت کی قلت ہے، وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا، علماء اکرام کا شکر گزار ہوں، حضرت مولانا مطیع اللہ فاروقی صاحب کا، پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب کا، کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور آج کے اس اہم موضوع کے حوالے سے میری، ہمارے سارے ناظرین کی رہنمائی کی. ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزے کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ رب العالمین نے اسباق اس معجزے کے ساتھ امت کے لیے بھیجے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو انعامات ہمیں ملے ہیں ان کی قدر و قیمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ورنہ اگر ہم نے نہ ان انعامات کی قدر و قیمت کی، نہ ان ثمرات کو ہم نے جانا کتنے اہم قیمتی تھے، اور نہ ہم نے ان اسباق کی طرف توجہ دی کہ جو امت کے کرنے کے کام ہیں، تو پھر میرے خیال میں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا نہیں ہے. اور خاص طور پر جو بات ڈاکٹر سہیل حسن صاحب نے کیا پوری امت کے لیے، یہ پیغام چلے اس دن کی نسبت سے ہم کہہ لیں، یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ مقام جس پر میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے کی سعادت ملی، جہاں آپ نے اپنے قدم مبارک رکھے، امام الانبیاء ہونے کا شرف حاصل ہوا، وہ مقام آج اس امت کے لیے ایک غیرت کا نشان ہے. اور امت بیدار نہیں ہے، سوئی ہوئی ہے، اور اس مقام پر صہیونی قابض ہیں، یہودی قابض ہیں. قابض ہی نہیں ہے بلکہ وہاں کے رہنے والوں مسلمانوں کی زندگی کو بھی اجیرن کر رکھا ہے. امت کا فرض ہے کہ اگر انہوں نے یہ دن منانا ہی ہے تو اس طرح منائے کہ پھر اپنے اس بہترین مقام کو، جو حرم کے بعد سب سے زیادہ جس کی اہمیت 3 مقاموں میں سے ایک ہے، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی، پھر اپنے اس مقام کو آزاد کروانے کی فکر کریں. میاں ثناء اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.